बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 सितंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। यार आज स्टॉक मार्केट ने बड़ी धमाल पाई जी, पॉजिटिव हो गई स्टॉक मार्केट। आखिर में हुई है जी। लेकिन सुबह जब मैं तो तुम्हें पता है ना, कल 700 900 950 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी थी जी। तो आज तो मार्केट का बिहेवियर देखना जरूरी था, क्योंकि सामने कराम अगर मार्केट आज ना उठे तो ये फिर अननेचुरल फॉल हो जाना था जी। वो गिरेगी तो फिर कम से कम उसे 950 गिरी है, 950 गिरी है तो 450 पौने 500 पॉइंट उसे रिबाउंड मारना चाहिए था अपनी इस मूव को जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, कि वो नेचुरली गिरी थी और 463 पॉइंट का इजाफा जस्टिफाई कर गया। लेकिन मेरी दिलचस्पी लॉजिकल जी, मेरी दिलचस्पी मार्केट का गिरना भी लॉजिकल साबित हो गया आज के इसके रिवर्स करने से, और ये इस बात को भी बढ़ावा दे गया कि गेंद गिरा टॉक टॉक जी, टॉक 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 लो एक्सटेंड होंगे। हम कुछ नहीं कह रहे, आप खुद ही समझ जाए। ठीक है, मेरी दिलचस्पी तो सुन लें किस खबर में है। हाँ। पब्लिक डेट के हवाले से खबर जो है वो छपी हुई है, उस पे मैंने आपका ओपिनियन लेना है। फरमाइए। खबर ये कहती है कि रियासत पाकिस्तान का पब्लिक डेट 35.555 ट्रिलियन रुपीस हो गया। तो 6 कर लो जी, यानी 35,600 अरब रुपया। स्टेट बैंक ने 41,000 का डाटा दिया, आप 42 और 43 की बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? कम हुआ, वापस किया, क्या हुआ समझाए। ये आप ना पढ़ाया गया मेरा भूल जाते हो तो मुझे बार बार एक बात दोहरानी पड़ती है कि जब आएगा कप्तान नहीं सबकी जान। मूड ना खराब करे प्लीज। जब देखो नवाज शरीफ को गाली देना मकसूद थी जी, तो उस वक्त हम इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, टॉम एंड जेरी की तरह डाटा इकट्ठा कर रहे थे। तो वो मरा के ना कहीं जाके वो कोई 2300 अरब रुपए तक, 23,000 अरब रुपए तक जान छूट गई। ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ता था। फिर हमने कहा इस फिगर को बड़ा कैसे किया जाए ताकि वो कंटेनर पे खड़ा होके, हम समझ रहे हैं ना हम कौन है जी। हाँ, हमने कहा हम हैं हर तरफ। तो हमने कहा कि ये फिगर बड़ा करना चाहिए, तो हमने प्राइवेट सेक्टर का जो लोन था, मसलन अपने सैयद मुरातब अली के साहबजादे जो हैं उन्होंने पैकेजेस वाले सैयद बाबर अली साहब ने जो पैकेजेस के लिए लोन लिया है, या मोहम्मद अली तब्बा साहब ने जो लकी सीमेंट के लिए लोन लिया, एंग्रो सब बीच में डाल दिया। हाँ, या जो हुसैन दाऊद साहब ने एंग्रो के लिए लोन लिया, और इन्होंने लोन किन से पकड़े हैं? इंटरनेशनल अदारों से पकड़े, इन्होंने लोकल लोन नहीं लिया हुआ। तो इस तरह के जितने अदारे हैं और उनके लोकल लोन हैं, पीएसओ भी डाला बीच में, पीपीएल डाला, ओजीडीसीएल के जो हमने बाहरले मुल्कों के स्टॉक एक्सचेंजों के अंदर भी जाकर लिस्ट कराया ना, हमारी प्रीमियर कंपनी है जनाब, $1 बिलियन कंपनी, वो भी बीच में आ गए, वो भी उसमें डाल के, तो फिर हमने जाके कहीं 29,000 अरब रुपया, तो 1,000 अरब रुपया पा लिया ना कोलों, तो 30,000 अरब खा गए। आप गिर ना जाइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब जब उन्होंने, इसको कहते हैं प्राइवेट डेट जी, जब उन्होंने भी प्राइवेट डेट शामिल कर लिया, तो अब अगली पार्टी भी जो आएगी, या हम जब कंपैरिजन करने बैठेंगे तो फिर प्राइवेट डेट भी शामिल करके बात करेंगे ना जी। तो ये जो 41,000 वाला फिगर था, ये 30 जून तक का फिगर था। एक समाही गुजर गई है, 3 माह गुजर गए हैं जी, हैं सितंबर क्लोजिंग पे बैठे हैं हम। अब वो बढ़ के तो 43,000 अरब रुपया लोन हो गया है, 30,000 अरब रुपए से बढ़ के। आप समझ आइए, स्टेट बैंक की शीट में जो ए और बी होता है, A+B करके टोटल बताया गया। बिल्कुल, ये A+B है, A+B 43,000। हाँ, लो जनाब, इसलिए इसको आपने वो नहीं करना। 3 लाख मीट्रिक टन
ہم نے گندم کی درآمد کے لیے بڈ جاری کر دی ہیں، جبکہ آج ہی جناب فخر امام جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں 15 لاکھ ٹن کی کمی تھی۔ ٹھیک ہے، فخر امام صاحب نستعلیق آدمی ہیں آپ، دل تو نہیں کرتا آپ کے شان کے اندر کو گستاخی کرنے میں، اور میں کروں گا بھی نہیں، لیکن اللہ کے بندے اگر 15 لاکھ ٹن کی کمی ہے اور ہم سیزن ختم ہونے کے 6 ماہ بعد قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے 3 لاکھ ٹن کی درآمد کے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں، کرائسس کے اصل ذمہ دار تو فخر امام صاحب آپ ہوئے نا جی۔ اگر 15 لاکھ ٹن کی کمی ہے تو 15 لاکھ ٹن کے آپ کو اب تک ارینجمنٹ کر چکے ہونا چاہیے تھا نا سر۔ اور اگر آپ کو امپورٹ کی ABC نہیں آتی تو یہ ہمسایہ ملک بھارت میں سے دیکھ لیں، کاپی کر لیں، ان کا شارٹ فال ہوتا ہے نا، وہ چین ہی کرتے اور چپ کر کے جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آرڈرز بک کر لیتے ہیں جی لو ریٹس کے اوپر، اور جب ان کے پورے آرڈرز بک ہو جاتے ہیں، ایڈوانسز کانٹریکٹ سائن ہو جاتے ہیں، تو پھر آواز نکالتے ہیں کہ اس سال ہماری اتنی شارٹ فال تھی، اور وہ شارٹ فال اس وقت بتاتے ہیں جب وہ خرید چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کہا ہے نا 15 لاکھ ٹن کی کمی تھی، ٹھیک ہے، تو لوگ فوری طور پہ کیلکولیٹر پھڑیں گے، اور وہ اسد عمر والا کیلکولیٹر نہیں ہوگا، اصلی والا کیلکولیٹر ہوگا، وہ کہے گا اچھا اتنی انہوں نے بک کر لی ہے، اتنی انہوں نے اور خریدنی ہے، یعنی کہ 3 لاکھ ٹن تو انہوں نے ٹینڈر جاری کر دی ہے، 12 لاکھ ٹن اور اڑانی ہے۔ اب گندم کا پرائس جو ہے وہ خام خواہ 40 50 60 ڈالر اٹھا کے اوپر لے، اب مرضی کا ریٹ لگائیں گے وہ، جب انہیں پتا ہے آپ کا شارٹ فال ہے، آپ نے بائی کرنا ہی کرنا ہے، وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کریں گے۔ یہ نقصان ہوتا ہے ایک کسان یا جاگیردار یا ذمہ دار کو وزیر خوراک بنانے کا، اس نے اپنے ڈائنامکس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ قیمت بڑھے گی، میری جو پچھلے کمرے کے اندر گندم میں نے سٹور کی ہوئی ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، وہ اپنی بوٹی کے لیے پوری 22 کروڑ عوام کا بکرا ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ یہی آپ کر رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیجیے، پروگرام کر لیجیے، ہمارے دادا پوتا شو میں تشریف لے آئیے۔ آپ کو بیسک مارکیٹ ڈائنامکس کا ہی نہیں پتا یار۔ یہ آرڈرز ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان TCP کے ذریعے بک ہو چکے ہونے چاہیے تھے کہ ہم نے کہاں سے یہ گندم اٹھانی ہے، اور ہم نے نہیں اٹھانی، پرائیویٹ سیکٹر لے کے آئے، تو پرائیویٹ سیکٹر لے کے نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ آپ ڈوب مریں سر۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر نے ابھی تک گندم مناسب مقدار، یعنی کہ دنیا بھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گندم چیز کی شارٹیج ہوئی، قیمت بڑھی، امپورٹ ہوئی، قیمت کم ہو گئی۔ الحمدللہ یہ چندری واحد حکومت ہے اب تک کہ جو چیز امپورٹ کرتی ہے اس کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خود جو امپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ذرا کھورا نکالنا چاہیے، وہ کدھر کو جاتا ہے؟ جھنگ کو جاتا ہے کہ بنی گالا کو جاتا ہے؟ اوپر سے ریٹ کیا ہے؟ فخر امام صاحب ریٹ بھی کوئی نہیں، سلام پیش کر رہا ہوں، وہ جھنگ کو جاتا ہے یا بنی گالا کو جاتا ہے؟ ایمان سے ان دونوں کے اطراف کے علاوہ وہ کسی اور ڈائریکشن میں نہیں جا رہا، وہ کھورا جو امپورٹ کار ہے، ایمان سے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ کو بس انفارچونیٹلی ہم ان پہ فخر بھی نہیں کر پائیں گے، اور امامت بھی نہیں ان سے ہو رہی، امامت بھی ان سے نہیں ہو پا رہی، امام بھی نہیں مان پا رہے ہم ان کو، لیکن اب کیا کریں؟ یہ امام والا مسلح مال کے کھڑے تو ہو گئے، جماعت سازی نہیں ہو پا رہی، نہیں اب جماعت شروع بھی نہیں ہو رہی ان سے، بار بار کہہ رہے ہم تکبیر پڑھ کے کھڑے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کرے، امام صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھائیں نیت کے ساتھ تاکہ ہم آپ پہ فخر کا اظہار کر سکیں۔ جی ADB کی حوالے سے بھی خبر ہے کہ آج مارکیٹ نے نوز ڈائیو لینی تھی، حکومت نے بڑے اہتمام کے ساتھ $300 ملین ایشیائی ترقیاتی بینک سے ہمیں مل گیا ہے، جس کے کہا تو کیا کیپٹل مارکیٹ کی کریں گے، لیکن ہم جو ہمارے پاکستان کے بہت سارے ٹریجری اکاؤنٹ ہیں، خزانے کے اکاؤنٹ جو ہیں جی، ان سب کو ملا کے ایک اکاؤنٹ بنانا۔ اچھا جی، اس کا مین ہے، لیکن ہیڈ لائن ہم نے لگوائی ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کے لیے تاکہ سٹاک مارکیٹ اٹھ سکے، اور یہ سمجھا کر آج کل تے ہیڈ لائناں بھی بڑیاں بڑھائیاں لکھیاں لکھائیاں، صحافیوں کا کام آسان ہو گیا نا۔
سامعین کرام، ہمارے دوست جو ہیں مہتاب حیدر صاحب، ان کی ہم خبریں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، نیوز میں کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنا بھی یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. تو وہ اگر آپ نے ذرا ہلکے پھلکے انداز میں وہ خبر سننی ہو تو ہماری طرف آ جا کریں. اگر آپ نے پیور اکنامک کروڈ فارم میں سننی ہو تو انہوں نے بھی یوٹیوب چینل بنا لیا. OGTC کا پروفٹ بھی گر گیا. بس اب جس دن مشتاق کو منڈے بنایا ساڈا پروگرام بند. OGTCL کیوں گرا؟ جی OGTCL دادا جی آئل کی قیمتیں 15% اس کا پروفٹ گر گیا. PPL نے بھی کچھ نہیں دیا. PPL نے بھی کچھ نہیں دیا. یار یہ آغا اسٹیل کا کیا رول ہے؟ سنا کوئی اس گئے گزرے حالات کے اندر بھی وہ کوئی IPO کر رہا تھا، لیکن آج خبر سے چلی ہوئی کہ 10.5 ارب روپے کی اس نے ہورائزن اسٹیل کے ساتھ ڈیل کر لی. یہ تو مارکیٹ میں لسٹ ہی نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی ہے. بڑے دنوں سے اس کے بارے میں نا لوگ مجھ سے سوال بھی کر رہے ہیں. سامعین کرام سوری میں اس کے بارے میں پڑھ نہیں پایا. کل میں MOU یہ کام کل میں اس کے اوپر پڑھ کے نا ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. لے بھی بچیا ایک اور وہ دعا کیا. میں آج کل ناظرین کرام میں دعا کرتا ہوں، اور روزانہ میری دعا کا پہلا موضوع ہوتا ہے کہ اللہ میاں میرا وزیر اعظم آج کسی چیز کا نوٹس نہ لے کچھ بولنا پڑے. ٹھیک ہے نا. دا مومنٹ وہ اس چیز کا نوٹس لیتا ہے وہ عوام کا رگڑا ہی نکل جاتا اس میں. تو اب ایک خبر پڑھ کے میں پھر اداس ہو گیا ہوں، غمگین ہو گیا ہوں، گلومی ہو گیا ہوں. بتائیے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ حکومت نے گیس کے انڈر گراؤنڈ گیس سٹوریج بنانے کا فیصلہ کر دیا. اچھا جی. اور اس کے حوالے سے اگلے سال کام کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو گیس مہنگی ہونے جا رہی نا، اس کے لیے آپ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں. تو وہ اب دیکھیے اس حکومت نے آتے ہی ایک پروجیکٹ ہمارے علاقے میں لانچ کیا تھا. کیڑا پلا؟ کون سا؟ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج والا، کہ بارش کا پانی انڈر گراؤنڈ سٹوریج. اور وہ کھدائی کر کے بھاگ جاتے ہیں. نہیں کھدائی کی بنایا، کارنامے کا اوپر بورڈ لگایا. اگلے سال جب بارشیں ہوئی نا تو وہاں سے سڑک جو تھی وہ 1.5 فٹ نیچے بیٹھ گئی. ٹھیکیدار کی پھر لاٹری نکل آئی، پھر آئے کھدائی کی، پھر بنا کے چلے گئے. اب اگلے سال پھر یہی ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. ایک مستقل پیداواریت ہو گئی نا ٹھیکیدار کے لیے بھی اور اس کو ٹھیکہ دینے والوں کے لیے بھی. مطلب میرے گھر کی راستے کی سڑک میں 2 جگہ پہ انہوں نے سڑک کھودی تھی، اور الحمدللہ 3 ماہ کھودی رہتی ہے جی. اس کے بعد وہ اس کو اوپر سے برابر کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اگلے سال پھر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی اور خبر ہے تو پڑھ لیں، ادروائز پھر میں فیڈ بیک کی طرف چلوں. یار وہ آج کل نیو یارک ٹائم وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں نا، ٹرمپ کے الیکشن. ہاں جی. تو نیو یارک ٹائم نے ٹرمپ کی ٹیکس ریٹرن کارڈ ماری. اچھا. پورا $750 ٹیکس دیا اس نے. دادا جی یہ ٹرمپ کا، بورس جانسن کا، مودی کا اور عمران خان کا ٹیکس ایک جتنا کیوں ہے؟ ایک جتنا ہی کیوں ہے؟ کوئی لگتا ہے مینوں کمب دے میلے چ بچھڑے ہوئے بھرا نے چاروں. یہ چاروں کا ٹیکس ایک جتنا ہے، چاروں کی باتیں ایک جیسی ہیں، چاروں کی حرکتیں ایک جیسی ہیں، چاروں کی باڈی لینگویج ایک جیسی ہے. کمب کے میلے میں بچھڑے ہوئے ادھر اپنا انہوں ہی پہ گئے نے. جو اب دیکھو چاروں کے اوپر نا یک وقت مشکل وقت آیا. یعنی انڈیا کے اندر فارمر جو ہے، پنجاب پورا اس وقت سڑک پہ ہے جی. اس نے کارپوریٹ فارمنگ کا لا پاس کیا. ہم انڈیا کی زیادہ بات اس لیے کرتے گالاں بڑیاں کاٹ دینا. ہاں کارپوریٹ فارمنگ کا اس نے اعلان کیا ہے، اور پنجاب سارا سڑک پہ ہے. اکالی دل اور مودی جی کی BJP کا جو نکاح ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا جی. اب عدت کے بعد وہ کانگریس کے ساتھ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہمیں کیا پتا. لیکن انڈیا میں اس وقت شدید کرائسس ہے، اور اس وقت وہ دنیا میں ٹاپ پہ چلا گیا ہے کرونا ڈیتھس کے حوالے. جی بالکل. مطلب دونوں امریکہ اور وہ ٹاپ کر رہے ہیں، اگرچہ پاپولیشن کا 1/5 کا فرق ہے تقریباً. ٹھیک ہے. لیکن وہ امریکہ اور برازیل کو کراس کر گیا ہے. وہ امریکہ اور برازیل کے تقریباً ڈیلی کے حوالے سے تو کراس کر گیا، لیکن ٹوٹل کیجویلٹیز کے حوالے سے ابھی وہ امریکہ سے نیچے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا کسان سڑک پہ آ گئے. پنجاب پورا، پنجاب ہریانہ اور وہ جو کیا ہے دلی، اور 3 صوبے نے نا، چندی گڑھ ہے، پنجاب. ہاں یہ تینوں کے کسان جو ہیں پنجاب، جو ان کے حصے میں ہمارے 4 ضلع آئے تھے، ہمارے پاس 5 آئے تھے، ان کے پاس 4 آئے تھے. انہوں نے 4 ضلعوں کے 3 صوبے بنا دیے ہوئے. ٹھیک ہے.
وہ تینوں ضلعوں کے صوبوں کے جو کسان ہیں وہ سڑک پہ. ہاں جی ٹھیک ہے. دوسرا کرائسس. تیسرا ان کا اکنامک کرائسس بھی جو ہے وہ بھی ابھی بوائل اپ ہو رہا ہے. ہاں پائل اپ ہو رہا ہے. تو مودی صاحب کے لیے مشکل وقت ہو گیا نا. ٹرمپ کا مڈ ٹرم الیکشن آ گیا. ٹھیک. اور وہ جو برطانیہ کا ٹرمپ ہے بورس جانسن ہے, وہ بونگی مار بیٹھا ہے کچھ. ٹھیک ہے. اور اس نے وہاں پہ جو پیمرا ہے نا, اس کا چیئرمین اپنے ساتھی, رپورٹر بھی تو رہا ہے نا, جرنلسٹ بھی تو رہا ہے نا, اپنے ساتھی جرنلسٹ کو مقرر کر دی. اس کے اوپر ایک نیا کرٹیسزم شروع ہو گیا. اور اس کے اوپر نا وہ ہوگ گرانٹ نہیں ہے, وہ HUG ہوج گرانٹ, وہ جو برٹش ہیرو ہے فلموں میں آتا ہے جو. اچھا جی. وہ جس کی تصویریں نہیں ہو ساحل سمندر کے اوپر تھی انتہائی غربت کی حالت میں. جی جی, کپڑے کوئی نہیں, انتہائی غربت, بہت انتہائی غربت کی حالت والی تصویریں اس کی چھپی تھی نا وہ ان کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا بھابھی. جی جی, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں جی, وہ بھی اس پہ تنقید کر رہا بورس جانسن پہ. بورس جانسن کے اوپر. ملکہ تو پہلے کہتی ہے بال نہیں کٹاتا. آہو کی پوچھا تھا نا, بال بدائے ہوئی منڈیا, بال تو کٹا جا کے. نہیں تو میں شاید یہاں پہ تو ہوتا ہے نا ہمارے گھروں کی بڑی بڑی بوڑیاں کہتی ہیں میں کینچی لے کے تیرے بال کاٹ دینے میں, تو کہتی میں شاہی نائی کال دینا تیرے بال منجے گا. فیڈ بیک دادا جی. بسم اللہ. پہلا میسج اویس کا ہے, کہتے ہیں پولیو ویکسین کے متعلق بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ سنا گیا, پریشان ہی رہتے ہیں ہم کہ کتنا حقیقت اور کتنا جھوٹ. جب تک بلا گیٹاں والا جو ہے وہ پاکستان کو پولیو کے خاتمے کے لیے پیسے دینا بند نہیں کرے گا, پاکستان میں سے پولیو ختم نہیں ہوگا. میں یہ بات پچھلے 7 سال سے کہہ رہا ہوں, اسی پروگرام میں کہہ رہا ہوں, ہر فورم پہ کہہ رہا ہوں. اور اب میں نے فیصلہ کیا, ایک انقلابی فیصلہ کیا. میں بل گیٹس والے نو ڈائریکٹ لیٹر لکھ دینا. اچھا, ای میل کر دیں گے, یہ تیری وجہ سے یہاں پہ پولیو ایگزسٹ کرتا ہے, بند کر پیسے. ایک تو ہم جو اس میں افسر کام کرتے ہیں, ایک تو ان کو سرکاری تنخواہ مل رہی ہوتی ہے, PTADA ملتا ہے, تو بل گیٹس والے کی جو گرانٹ آتی ہے وہ انہوں نے گراپ کر کے کھانی ہوتی ہے. تو وہ کیسے زیرو شو کر دیں, اسٹیٹ الٹی بھی ہو جائے گی نا, تو وہ اس کو نہیں ختم ہونے دیں گے, کہیں نہ کہیں سے نکال کے لے آئیں گے. مل گیا یار. میں نے ان کے ساتھ موو کیا ہے کچھ دن کے لیے, کچھ بن کے, جرنلسٹ کے طور پہ نہیں, کچھ اور بن کے. یار جب کیس کسی کا پتہ چلتا ہے باقاعدہ ان کی آنکھوں میں ڈالر سائن آ جاتے ہیں. جی بالکل, دمالیں ڈلتی ہیں وہاں پہ کہ کیس مل گیا. یہ حال ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. وہ انہیں ٹیسٹ, وہ جب واٹر کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا, سیمپلز لیتے ہیں جس کی بنیاد پہ کہ اس علاقے میں جراثیم پائے گئے ہیں, اس کے اندر 200% بددیانتی کر کے رزلٹ شو کرتے ہیں. اپنی 200% تک بددیانتی کر کے, صرف رزلٹ شو کر کے. پاکستان کی دنیا بھر میں چھترول ہو رہی ہے, ڈزنٹ میٹر, انہیں پرواہ نہیں ہے. ان کی لانگ ویل گاڑیاں تو ڈیلی ڈالر تو آ رہے ہیں. مطلب جو 4-5 سال وہاں پہ جاب کر جاتا ہے اس کی نفسیں سنور جاتی ہیں. جس طرح کسی زمانے کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو افغان ریفیوجیز کمیشن ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک کمشنر ہوتا تھا پاکستان کا, کوئی بھی نا 19 سے 20ویں گریڈ کا ایک, ٹھیک ہے بھائی. اتنی پرائزڈ پوسٹ تھی کہ اتنی پرائزڈ پوسٹ جو ہے وہ سوست بارڈر کا سپرنٹینڈنٹ لگنا نہیں ہے کسٹم کا, جتنی پرائزڈ پوسٹ یہ تھی. اننے واہ پیسہ آتا تھا اور کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں. جی, تو افغان مہاجرین تو بیچارے کچھ عقل مند ہو گئے, کچھ واپس جانا شروع ہو گئے. تو یہ اب ایک نواں محاذ کھلا ہے پولیو کے ذریعے پیسے کرنے کا. جی, احسان علی کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی ہم سالانہ 1 لاکھ روپیہ 20 سال تک انشورنس کمپنی کو دیتے ہیں تو 1 کروڑ یعنی 5 گنا ریٹرن ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ 20 سال کے نقطہ نظر سے پرپوزیشن ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اپنی ڈیویلیوشن دیکھیں, انفلیشن کا ریٹ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ تو کسی طرح سے جسٹیفیبل. اس کو ایسے دیکھ لیجئے, 1999-2000 میں سونا 5000 روپے تولا تھا. ہاں,
5 آپ کہتے ہیں 5 گنا ہو جاتا ہے, 5 5 25. یار میں نے تمہیں کہا تھا سونے کا گراف بنا دے, ایک پارٹی نے میرے سے پوچھا ہوا تھا. اچھا بنا دیتا ہوں, رات تو بھول گیا, ریٹ فری ہوا تھا جی. تو وہ سونا 25,000 روپے ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ 1,25,000 روپے ہے. دادا جی کی بات بالکل ٹھیک ہے, انفلیشن ڈال کے کیلکولیٹ کریں, آپ کو یہ نمبرز بہت چھوٹے پڑ جائیں گے. آپ کی انفلیشن جو ہے صرف اسحاق ڈار کے 3 سال نکال کے, باقی تو 5% سے نیچے آئی نہیں جی. انفلیشن رہی ہے 8 سے, انہوں نے تو ماشاءاللہ 18% پہ لے گئے تھے نا, انی پڑ گئی, لیکن ان کے دور میں 8 سے 12% میں رہی ہے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر. تو اب اگر فرض کریں 10% بھی ہے اور وہ آپ کو 5% ریٹرن دے رہا ہے, تو آپ کی تو انفلیشن میٹ نہیں ہو پا رہی, آپ کی تو افراد, اس کا مطلب ہے آپ کی منی جو ہے, آپ کے جو پیسے ہیں, آپ کا جو سرمایہ ہے, وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو اسٹیٹ لائف کیوں کھائے جی, یا میرا مطلب ہے کہ انشورنس ایجنسی کیوں کھائے جی, کیا خیال ہے؟ یہ اکثر جو ہمارے ہیں نا, کیا نام ہے, یہ خاص طور پہ جو فنڈز ہوتے ہیں نا, وہ کیڑے فنڈ نے, پروویڈنٹ فنڈ جو کٹا جاتا ہے, جی جی, گریجویٹی پینشن ہے, ہر دفتر میں اس کی ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے, اس کمیٹی کا ہر ممبر جو ہوتا ہے وہ ایک انٹل کچول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں سے ہر کسی نے کوئی نہ کوئی بینکر گھیرا ہوتا ہے, جو بینکر اسے کہتا ہے کہ پیسے ادھر یار تینوں میں اے دے دیاں گا تے انہوں تو میں نہیں بڑی لاؤں جی. یہ بہت زیادہ 2 نمبریاں چلتی ہیں, خاص طور پہ ہمارے بینکر صاحبان جو ہیں وہ اس حوالے سے نا اللہ ہی معافی دے. آگے چلو جی. محمد عبد الرحمان, آپ کے میسج کا شکریہ. آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو سیکھنے کے حوالے سے سوال پوچھا, تو جواباً عرض ہے کہ آپ دادا پوتو شو سنتے رہیں, جس حد تک ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ چیزیں شیئر ضرور کرتے ہیں. ایک ہی دس دیتا تو پھر تسی بار بار تو نہیں آنا. نہیں ویسے مذاقن کی بات ہو رہی ہے. سوال پوچھا کریں, اس کا جواب لیتے رہا کریں. لرننگ ایسے ہی ہونی چاہیے. کتاب ایک نشست میں پڑھی جائے نا تو مزہ نہیں آتا ہے نا جی. 8-10 صفحے پڑھے رکھ دیے ہیں, پھر جناب اگلے دن پھر 15-20 صفحے ٹکا دیتے, پھر رکھ دی کتاب, اور لوگوں پہ ذرا ٹیرر بھی رکھتا ہے. میں آج کل فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں جی, ٹھیک ہے نا. جیسے میں آج کل ہمارے ایک چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھے, ان کے بھائی کی کتاب پڑھ رہا ہوں, سمجھ گئے, وہ جو پاکستان میں بین ہے. ایسی کتابیں نہ پڑھا کریں. مجھے کسی نے PDF بھیج دی تھی, وہ کتاب رکھنے کے جرم میں اگر اٹھائے گئے تو میں نے رکھی نہیں ہوئی, میں نے آن لائن رکھی ہوئی ہے. آن لائن کھولی, پڑھی, جتنے سمے پڑھے گا اس دن پڑھ کے سو گئے چپ کر کے. جی. اشفاق احمد کا میسج آپ نے کوہاٹ سیمنٹ کے حوالے سے پوچھا. اشفاق صاحب, اس کا سٹرکچر یہ بتا رہا ہے, دیکھیے رائٹ ناؤ یہ 180 پہ ہے. شیخ اعزاز جڑا نا بڑا کئیاں آدمی گئے, بڑے طریقے سے لے کے چلا ہے اس کو جی. تو اندازہ کر, کوہاٹ سیمنٹ 6 روپے پہ رول رہا تھا, 180 پہ ہے, اور کچھ زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے, یہ 13-14 کی بات, اور 136 پہ اس کو سپورٹ ہے. کیوں بھلا, کیوں؟ شیخ اعزاز صاحب نے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو لے کے چلے. انہوں نے دیکھا کہ فیوچر میں پاور کا کرائسس ہونا, اپنا پاور لگا لیا, ٹھیک ہے, اور سپلائیز کا ہونا ہے, انہوں نے اپنی سپلائیز لائن کھڑی کر لی. مطلب جو وہ کرائسس فورس ہی کرتے گئے ہیں نا, پھر ویژنری آدمی ہے, ماننا. انہوں نے یہ کرائسس نہیں فورس کیا کہ نیا پاکستان بننا ہے, نئے سرے سے پاکستان بننا ہے, پچھلا ادھیڑ کے, ابھی تو پچھلا ادھڑ ہے نا, ابھی تو پچھلا ادھڑ ہے. 5 سال میں جو دیڑاں گے تو پھر نواں بنانا شروع کریں گے. گکھڑ منڈی کو شروع کر لینا. بس 136 پہ سپورٹ ہے, غالب امکان ہے کہ پہلے سپورٹ کو ٹیسٹ کرے گا, پہلے نیچے کی طرف آئے گا. جو گکھڑ منڈی کے اندر اسٹیڈیم بنا ہے نا, وہ نئے پاکستان کی پہلی اینٹ رکھی گئی. جی بالکل صحیح ہے. گکھڑ میں اسٹیڈیم بھی تو بنا ہے نا سپورٹس کا. یار میں کو غلط بات کر رہا ہوں. گکھڑ اسکول آف اکنامکس یاد آ گیا. نہیں, میں وہی گل نہیں کرنی, پچھلی دفعہ میں گل کی تھی, میں چپ کے آ گیا تھا, میں نہیں. اچھا جی. نیکسٹ میسج ارسلان کا ہے, انٹر کے بعد BA میس کمیونیکیشن کرنے سے متعلق آپ کی رائے؟ انتہائی منفی رائے. انتہائی منفی. بندے دے پتر والا کام کرو, سیچوریٹ ہو گئی ہے مارکیٹ, بہت سیچوریٹ ہے. ایم اے میس میں بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ ایم اے میس کام نہ کرو, کوئی اور کام کر لو. اس کی وجہ کیا ہے, اس وقت اگر ہم صرف لاہور کی کیلکولیٹ کر لیں نا, جو ہیں تعلیمی ادارے, یونیورسٹیاں, جی پرائیویٹ پبلک ڈال کے بات کر رہا ہوں, تو صرف لاہور میں تو وہاں سے سالانہ 800 سے 900 لوگ فارغ تحصیل ہو رہے ہیں. میں ملتان کی بات نہیں کرتا, میں پنڈی کی بات نہیں کرتا, میں جناب ڈیرہ اسماعیل خان کی بات نہیں کرتا, میں سرگودا یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا,
میں یونیورسٹی آف گجرات کی بات نہیں کرتا, میں اس طرح کی کسی یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا. ویسے لاہور کے اندر جو قائم سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ میس کام کے 800 بچہ ہر سال شہر لاہور میں فارغ اور تحصیل ہو کے پہنچتے. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اب ایک جیو جو ہے, ایک جیو, اور جیو سب سے زیادہ امپلائی رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اگر ایک جیو کھڑا ہونا ہے تو ایم اے میس کام کے حامل صرف 400 لوگ اس نے امپلائی کرنے ہیں. یعنی 2 جیو کے لیول کے چینل ہر سال کھڑے ہوں تو کھپائے گا وہ, تو صرف لاہور کے گریجویٹ کھپیں گے. سمجھ جی. دوسری طرف آپ کہیں گے کہ جناب آپ خود ہی تو کہتے ہیں, آپ مجھے کہیں نا کہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ یہ میڈیا تو ہو ہی ریلیونٹ رہ چکا ہے, تو بچے سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے. اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی بی ایس یا بی اے کے لیول کے اوپر سوشل میڈیا سکھا ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. پروفیسر مہدی حسن صاحب استاد محترم زندہ باد, انہوں نے کتاب لکھ دی سی وہ تو بی اے دا امتحان لے جا رہے قوم دا, اور پروفیسر صاحب ریٹائر ہوئے ہمیں 20 سال ہو گئے. بس ایسا ہی ہے, وائنڈ اپ کریں جلدی سے پروگرام. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جدید اب اچھا اگر وہ سوشل میڈیا میں گھس آتا ہے تو اس کو سب سے پہلا مسئلہ کیا درپیش ہوگا, کنٹینٹ کا. اور کنٹینٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے میرے ورگے ایدے ورگے کھچرے, انہوں اٹھن دیں. ایک طریقہ ہو سکتا کیا, ایف اے کے بعد نا بڑے آرام سے گرافکس انسٹیٹیوٹ جو ہے 3 سال کا ڈپلوما وہ کرواتا ہے, ویسے 6 مہینے کے شارٹ کورسز بھی کرواتا ہے. یہ سائنس کالج عبادت روڈ کے ساتھ نہیں, جی وہاں پہ داخلہ لے. وہ کیا ہوتا ہے فوٹو شاپ وغیرہ, اڈوب فوٹو شاپ, یہ وہ سارا کچھ سیکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو بنانا آ جائے, ویڈیوگرافی آ جائے. آپ ٹھیک ہے, ویڈیوگرافی سیکھیں. زیادہ ڈگریوں کی ضرورت کیا ہے, ویڈیوگرافی سیکھیں, ساتھ والے کا آئیڈیا چوری کریں, اس کی بنیاد کے اوپر سے ادھر ادھر جوڑ کے ویڈیو بنائیں. سٹرائک آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو ڈالر کمائیں, مطلب کہ جرنلزم کا بھی مزہ لیں, ساتھ میں یہ بھی کریں. ٹھیک ہے, V25 آپ کی جو ہیں وہ اپلوڈ ہو گئی, کوئی نہ کوئی پارٹی نے آپ کو امپلائی کر لینا, یا نون لیگ کر لے گی, یا پیپل پارٹی پی ٹی آئی کر لے گی, اور یہ دونوں نہیں کریں گے تو وڈا کار پہ ہے. بس جلدی سمیٹے پروگرام کے پاس, اور نہیں میں نے آپ کو بڑے کار والے آپ کو امپلائی کر لیں گے. اللہ خیر چلا, ایک فکس اماؤنٹ مہینے کی وہاں سے آ جائے گی. عیاشی ماری, کل دا ویو. آج میں دفتر آ رہا تو سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ایک بچہ جو تھا, میں نے اس سے پوچھ, اور وہ دھڑا دھڑ سگریٹ پیے جا رہا تھا. میں نے کہا بچے اتنی چھوٹی عمر میں تمہیں کیا روگ لگ گیا؟ پیسے بہت آ گئے نا. تو وہ لیپ ٹاپ موبائل جو ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا تھا, اس نے مجھے ایسے دکھا دیا, بیچارے کا بریک اپ ہوا تھا. سبحان اللہ. سامعین اکرام, اپنے بچوں پہ نظر رکھے, ان کے موبائل ضرور چیک کیا کریں, اور ان کو کمپنی دیا کریں, وقت دیا کریں, ٹائم دیا کریں. گھر ہوں تو آپ ان کے لیے اور وہ آپ کے لیے قابل رسائی ہونے چاہیے. میں نے کہا آج کی ایک اچھی بات آخر میں جو ہم کیا کرتے ہیں وہ یہی کر دیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام, یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.